बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जज्बा ईसार के हवाले से। ईद उल अज़हा का ये मौका है। इस मौके पे इस बड़ी ईद जिसको कहा जाता है, इस मौके पे दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं वो जज्बा कुर्बानी, जज्बा ईसार के तहत जानवरों की कुर्बानी करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस याद को ताज़ा करते हैं जिसके हवाले से हम सब पर जो हिदायत और जो तालीमात का नुज़ूल हुआ है उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो करते हैं। अब आज इस प्रोग्राम में हम इस चीज़ को मौज़ूए बहस लेकर आएंगे कि जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम कर रहे हैं, क्या ये वही तालीमात हैं जिसका ज़िक्र हमें किया गया, हमारे बड़ों ने हमें जिसकी तालीमात दी, जो आइमा कराम ने हमें तालीमात दी। हम आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि वो जज्बा ईसार, वो जज्बा कुर्बानी था क्या और आज के इस दौर में हालात क्या हैं और हम किस जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं। दूसरी आज जिस चीज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि आज आप जानते हैं कि हज का खुतबा दिया गया है और जिसके अंदर मुसलमानों की यूनिटी, पेशेंस के हवाले से बहुत ज़ोर दिया गया है और जिसमें फ़लस्तीन समेत, शाम, सीरिया समेत, दुनिया के अंदर अफ़गानिस्तान समेत जहाँ जहाँ पर मुसलमान बसे हैं उन मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम समेत मुसलमानों के इत्तेहाद, यूनिटी और सरबराहान मुमलिकत के मुसलमानों के जो हैं उनके इत्तेहाद के बारे में भी आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सामने वो हक़ाइक़ रख सकें बज़रिया अपने मेहमान जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो प्रीचिंग्स हैं जो हमें बताई गई हैं उसका भी जिक्र कर सकें। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर अशरफी साहब। मौलाना साहब, सबसे पहले मैं हज के खुतबे के हवाले से चाहूँगा कि थोड़ा सा हम गुफ्तगू का अपना आगाज़ करें। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हज की अहमियत तो ज़ाहिर है हम सब जानते हैं। हज के खुतबे के अंदर जो अहम चीज़ें कही गई हैं, जिन चीज़ों पे ज़ोर दिया गया है, जिस तरह सब्र है उसके ऊपर बड़ा हज के खुतबे में आज ज़ोर दिया गया, मुसलमानों के इत्तेहाद पर ज़ोर दिया गया। कैसे आपने इसको खुतबे को देखा और आप क्या इसके हवाले से अपने नाज़रीन को कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। गुजारिश ये है कि यौम अरफा का दिन है जो बहुत मुक़द्दस दिन है और खुतबा जो है हज का, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जिसके अंदर आज इमाम साहब ने बहुत ही वाज़ेह पैगाम हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद के हवाले से दिया है और ये बात दुनिया तक पहुंचाई है अरफात के मैदान से कि इस्लाम हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद दोनों का ख्याल रखने का नाम है, दोनों पे चलने का नाम है, लोगों के साथ हुस्न सलूक का नाम है, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, मालिक को अपने मुलाजिम का ख्याल करना चाहिए, मुलाजिम को अपने मालिक का ख्याल करना चाहिए और इस्लाम की तालीमात का जिक्र किया है और उसमें कोरोना की वबा के हवाले से एहतियात का भी जिक्र किया है और सऊदी अरब ने जो उस पर इक़दाम किए हैं उस पर ताक़ीद भी की है। तो हज तो देखें, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसको अल्लाह इस्तिताअत दे दे वो हज करेगा। अब मौजूदा हालात में चूँकि सऊदी हुकूमत ने सिर्फ 60,000 लोगों का को इजाज़त दी, चूँकि यही इंतजाम जो कोरोना के हवाले से वो कर सकते थे, उन्होंने बेहतरीन इंतजाम किए और इन इंतजाम की रोशनी में आज जो है हुज्जाज अरफात में पहुंचे हैं और उन्होंने वहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद की है। तो अगर कुरान करीम और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बताती हैं कि अगर किसी शख्स ने हज किया और उसने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो कि फिस्क है, फजूर है, तो वो ऐसे ही हो गया जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो वहाँ पहुँच गए उनके हज को कबूल करे, जो नियत किए हुए हैं अल्लाह ताला उनके लिए आइंदा साल मौका पैदा करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा अल्लामा साहब, आज जो खुतबा था उसमें बड़ी ही अहमियत का हामिल था मुसलमानों का इत्तेहाद, मुस्लिम उम्मा की यूनिटी का बड़ा जिक्र किया गया, बड़ा ज़ोर दिया गया। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, जहाँ पे मुसलमान किसी न किसी जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान हो, वो फ़लस्तीन हो, वो यमन हो, वो सीरिया हो, आप नाम लीजिए, हर जगह ये मसला है। मुसलमानों के इत्तेहाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद ही उम्मत के मसाइल का हल है। इस वक्त जो सूरत हाल है, वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, शाम हो, इराक हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे मसाइल जो हैं इनके
بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آپس میں مسلم امہ کا کنسنسس نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، لہذا مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد جو ہے اس کا منظر تو ہمیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نظر آتا ہے، جہاں ایک امام کے پیچھے سب نماز پڑھتے ہیں۔ حرمین میں داخل ہونے والے کسی سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم بتاؤ تم کون ہو، تم شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن جو عملی طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امہ کے مسائل کے حل کے لیے امت جمع ہو، اور اس کے لیے جو ہے بہرحال پاکستان کے اس وقت جو وزیر اعظم ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے مسلم ممالک کا، اس سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس دن مسلم امہ اسلامی اتحاد سے وحدت سے اکٹھی ہو گئی تو انشاءاللہ فلسطین سے کشمیر تک سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اچھا، حج کا ہم ذکر کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب ایک چیز پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ ایک بحث یہ چل پڑی ہے، یا میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے اس سال کہ ہم حج کریں، لیکن ہم حج نہیں کر پائے، ہمارے پاس اس جتنے پیسے، اس جتنے وسائل تھے جس کو ہم خرچ کر کے یہ فریضہ سر انجام دے سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں دیا۔ اب اس کے نہ دینے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مبرہ کرتی ہیں اس چیز سے، اور کوئی ایسی پریشانی یا مسئلے والی بات نہیں ہے، حالات ہیں جو اس وقت حاوی ہیں؟ دیکھیں، اسلام کسی کے گلے کوئی چیز نہیں ڈالتا، اسلام تو آسانی کا دین ہے، اور من استطاع الیہ سبیلا میں 3 چیزیں ضروری ہیں، ایک صحت، ایک راستے کا امن اور ایک خرچہ۔ تو اس وقت صحت کے حالات کی وجہ سے جو ہے یہ بین ہے، امن کا مسئلہ ہے، اور اخراجات بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اگر کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ اخراجات ادا کر سکتے ہوں گے، لیکن صحت کا مسئلہ اس وقت سب سے اہم ہے۔ اور اسی کی بنیاد کے اوپر جب سعودی عرب کی حکومت نے جو عدد مقرر کیا اور جو پابندیاں لگائی ہیں، اس کی پوری دنیا اسلام نے، علماء نے، مفتیان نے اس کی اجازت دی ہے، اس کو جائز کہا ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق کہا ہے، لہذا کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا، تکلیف کو دور کرتا ہے۔ الدین یسر لیس عسر، دین آسانی کا نام ہے، مشکل کا نام نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ جنہوں نے حج کیا ہوا، نقلی حج کرنا چاہتے تھے، ان سے تو میری گزارش ہے کہ وہ اپنے پیسے مستحقین میں تقسیم کر دیں، غرباء، فقراء، مساکین کو، یتامہ پہ، تاکہ اللہ ان کو 2 گنا اجر دے دے گا، ایک ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا اور ایک حج کا۔ اور جن پر حج واجب ہے اور انہوں نے اپنے اوپر فرض پیسے رکھے ہوئے تھے، یا تو وہ انتظار کر لیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے، اگلے سال میں جا کے حج کر لیں۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ طاہر اشرفی صاحب، بھی آپ کا وقت دینے کے لیے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں علامہ امین شہیدی صاحب، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بات کر رہے ہیں جذبہ قربانی کے حوالے سے، عید قرباں کے حوالے سے، جذبہ ایثار کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم حج کے اس خطبے کا بھی ذکر کر رہے ہیں جس کے اندر مسلم امہ کی یونٹی، اس کے اتحاد کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ مسئلہ فلسطین سمیت دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف مظالم جاری، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جذبہ ایثار کے حوالے سے، قربانی کیے جانے کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے فالوورز کو بتائیے گا، جو آپ کے فالوورز ہیں ان کو بھی بتائیے گا کہ عید قرباں کا اصل مقصد ہے کیا، اور ہم اس مقصد پہ کس حد تک کاربند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جس موضوع پر آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی افادیت کے اعتبار سے، اپنی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے، اور گزشتہ تمام ادیان میں اپنے اثر کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع ہے۔ قربانی جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر دین میں قربانی کا تصور موجود ہے۔ تمام الہی ادیان میں قربانی کا تصور موجود ہے، قربانی کا عبودیت کا تصور موجود ہے۔
قربانی جو ہے وہ ایک تہوار نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادتوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس کو اللہ کی نیت سے نہ کریں وہ قابل قبول نہیں ہوتی، عبادت نہیں کہلاتی۔ تو قربانی ان عبادات میں سے ہے جن میں قصد قربت اور نیت شرط ہے کہ آپ یہ عبادت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی جو قربانی ہے وہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور آپ کو یہ معلوم ہے، ہمارے ناظرین کو بھی معلوم ہے کہ انبیاء کا خواب رؤیا صادقہ کہلاتا ہے، اور یہ رؤیا صادقہ یا سچا خواب وحی کا متبادل ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنے بچے اسماعیل کو قربان کرو، یعنی اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم جب نیند سے جاگے تو بیٹے اسماعیل کو قریب بلایا اور پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم کے سوال کے جواب میں حضرت اسماعیل نے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ اور بہت ہی دل نشین ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس تابعدار بیٹے نے اپنے باپ کے سامنے، اپنے والد گرامی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا اور کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو آپ کو اللہ کا حکم پہنچا ہے اس پر عمل کیجئے، آپ مجھے اہل صبر میں سے پائیں گے، میں صبر کا مظاہرہ کروں گا۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے بچے کو ذبح کرنے کا تو میں اس حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ تو اب ذرا تصور کیجئے کہ یہاں پر سے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں حضرت اسماعیل کی قربانی کا تصور ابھرتا ہے۔ یہ جو تصور ہے حضرت اسماعیل کی قربانی کا، اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو حضرت اسماعیل کی قربانی گویا حضرت ابراہیم کی تمام تر زندگی کے حاصل بیٹے کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں حضرت اسماعیل سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے۔ کوئی چیز کسی بھی انسان کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ بہتر اور مفید تر نہیں ہوتی، اور کوئی شخص اپنے بیٹے کی نسبت، اولاد کی نسبت باقی چیزوں سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا حاصل حضرت اسماعیل ہے، اور اللہ کے اس حکم کے آنے کے بعد حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیاری کر لی۔ تو گویا حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی کا حاصل قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب قربان کس پر؟ جو حضرت اسماعیل سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، وہ ہے اللہ کی اطاعت۔ تو گویا اپنی جان کی ضرورت پڑے تو اپنی جان انسان اپنے رب کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو ایسے شخص کو آپ کہتے ہیں مومن۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی قربانی کا جذبہ، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی قربانی کا جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس ایکٹ کو، اس فعل کو، اس ارادے کو اور اس اقدام کو تا قیام قیامت تمام آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ عمل بنا دیا، اور پوری کائنات میں بسنے والے اہل قبلہ اور اہل توحید کو پابند کر دیا کہ حضرت ابراہیم نے اخلاص کی جس انتہا پر پہنچ کر یوں اپنے بیٹے کی قربانی کا ارادہ کر لیا ہے، اس اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے تم بھی ہر سال عید الاضحیٰ کے دن ایک جانور قربان کرو اور اللہ کی راہ میں لٹاؤ۔ اب عملاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے لیے آمادگی کے نتیجے میں جب آپ نے چھرا اٹھایا، بیٹے کے گلے پر رکھا اور ذبح کرنا چاہا تو بیٹے کی جگہ ایک دمبا آ گیا اور وہ دمبا ذبح ہوا۔ آنکھوں پر پٹی تھی حضرت ابراہیم کی، پٹی کھلی، نیچے دیکھا دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل زندہ کھڑے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے اس ذبح کے ایکٹ کو اللہ نے قبول فرمایا، لیکن قرآن میں آیت آئی
فدینا بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کو بچا لیا ہے، لیکن اس اسماعیل کی جگہ ایک بہت عظیم فدیہ ہم لیں گے۔ اب تاریخ اسلام بھی بتاتی ہے، احادیث نبوی بھی بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حضرت ابراہیم کی آغوش میں اسماعیل کو بچا لیا، وہیں پر نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 شہزادوں میں سے دوسرے شہزادے امام حسین علیہ السلام کو فدیہ عظیم کے طور پر، ذبح عظیم کے طور پر بطور فدیہ قبول کیا، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دے دی۔ اس بنیاد پر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو پوری دنیا میں، اور عید کے دن 9 ذی الحج کو پوری دنیا میں تمام مسلمان آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں مینا والے مینا کے اندر، اور جو اپنے اپنے ملکوں میں ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں حضرت ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے بھیڑ کی قربانی کرتے ہیں، بیل کی قربانی کرتے ہیں، اونٹ کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ جو قربانی ہے بنیادی طور پر اپنی سے پہلے میں جو آپ نے پہلے نقطہ بتایا، کی قربانی ہے، آپ نے جو پہلا نقطہ بتایا، میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی ذرا ہمارے ناظرین کو اس کی ڈیٹیل بتائیے کہ حضرت ابراہیم کی نیت دیکھی خدا نے، ان کا فعل دیکھا، اب اس میں سب سے اہم چیز جو ان کی تھی، سب سے قیمتی چیز تھی ان کی اولاد، یعنی ان کا بیٹا، اس کو بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے ایک رتی برابر بھی انکار نہیں کیا یا دیر نہیں کی۔ ہمارے آج کے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتنا ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے اس سارے عمل سے، کتنا اخذ کیا گیا ہے، اور ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں ایسی چیزوں کو جو ہمیں جذبہ ایثار یا قربانی جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑا موجودہ حالات جو ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی بتائیے گا کہ کیا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے جو مسلمان کر رہے ہیں۔ بہت خوب۔ دیکھیے قربانی کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے اور ایک کا باطنی پہلو ہے۔ ظاہری پہلو یہ ہے کہ آپ بازار سے ایک بھیڑ خریدیں، بیل خریدیں، بکرا خریدیں، اونٹ خریدیں، گائے خریدیں، بیل خریدیں، اور قربان کوئی بھی چیز خرید لیں، گھر آ کر اس کو ذبح کر دیں، یہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے۔ لیکن کیا اس کی روح اور اس کی معنویت اور اس کا باطن بھی یہی ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کا باطن یہ ہے کہ آپ یہ قربانی اللہ کے لیے کریں گے تو تب قربانی کہلائے گی، ورنہ ایک جانور کا ذبح کرنا کہلائے گا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی، ایک دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک ایک بندہ 10-10 بکرے، 10-10 بھیڑے اور جانور ذبح کرتا ہے، ہر ایک کی دوسرے کے ساتھ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ ہم نے زیادہ مہنگا جانور خریدا ہے، اور کتنے جانور کیے ہیں، ہوتی ہے کہ ہم نے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے۔ یہ جو زیادہ پیسہ خرچ کرنا یا زیادہ بڑا جانور خریدنا یا زیادہ تعداد میں جانور خرید کر ذبح کرنا، یہ بظاہر شکل کے اعتبار سے تو قربانی نظر آتی ہے، لیکن اصل میں ان کی جو نیت ہے وہ نیت اگر خدا کی ہوتی تو لوگوں کو نہ دکھاتے، لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو خدا کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو قربانی دے رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، بلکہ اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں اپنی دولت کی نمود و نمائش کے لیے دے رہے ہیں، تو ایسی قربانی کبھی بھی قربانی نہیں کہلاتی، یہ اللہ کے لیے نہیں۔ اچھا سر، اس کے حوالے سے بھی علامہ صاحب تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، کوئی ہدایات ہیں تو یہ بتائیے گا، یا تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں بتائیے گا کہ اگر میں یا کوئی ایک شخص وہ ایک سے زیادہ جانور افورڈ کر سکتا ہے، یعنی کہ میں اگر 5 بکرے کر سکتا ہوں یا میں 10 کر سکتا ہوں، تو کیا مجھے وہ کر لینے چاہیے یا مجھے ایک کے اوپر ہی کنارہ کرنا چاہیے اور میرے پاس جو اضافی پیسے ہیں اس کو مستحقین تک پہنچا دینا چاہیے، ضرورت مند جو ان کی ضروریات پوری کر دینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بڑا مفید سوال کیا ہے۔ دیکھیے اگر مینا میں آپ ہیں، حج کے احرام میں آپ ہیں، تو آپ نے ایک بھیڑ لے لیا، ایک دمبا لے لیا، قربانی کر دی، ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں تو یہ نفلی عبادت ہے، آپ بھیڑ ضرور لیں، اس نفلی عبادت کی ادائیگی کی حد تک وہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو بھیڑ آپ نے خریدا ہے اور قربان کیا ہے اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھیں، ایک حصہ
ان غریبوں تک پہنچائیں جن کو سال بھر میں گوشت نہیں ملتا. یہ تو ہے اس گوشت کی تقسیم. لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ ہے دولت, اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں, تو بجائے اس کے کہ نمود و نمائش کریں, وہ پیسہ لے جائیں ان گھروں میں جہاں پر سال بھر وہ قرضے میں گزارتے ہیں, سال بھر پانی کے ساتھ خشک روٹی کھاتے ہیں, سال بھر سبزی کا ساگ بڑی مشکل سے ان کو ملتا ہے, گوشت نہیں ملتا, سال بھر جن کو کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ملتے, جو فقر و فاقہ سے زندگی بسر کرتے ہیں, جو کوڑے کے ڈھیر میں سے اپنی خوراک تلاش کر کے پیٹ کا ایندھن بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہنم بھرنے کی کوشش کرتے ہیں, جائیے ان غریبوں میں تقسیم کیجئے, اور وہ بھی بن بتائے, بلا کسی اعلان کے, بلا کسی نمود و نمائش کے, بغیر اس کے کہ لوگوں کے درمیان آپ اپنا قد اونچا کرنا چاہیں یا نام اونچا کرنا چاہیں. اگر ایسا کیا جائے تو اس قربانی کی نسبت جو نمود و نمائش سے بھرپور ہے, اور اس قربانی کی نسبت جس کی ضرورت نہیں تھی, یہ جو عمل ہے یہ 1000 گنا زیادہ ثواب کا اور انسان کے مقام کی برتری کا باعث بنتا ہے, اور اللہ راضی ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے, آپ علامہ صاحب میرے ساتھ رہے گا, مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک لیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہم کر رہے تھے علامہ امین شہیدی صاحب سے, اور اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ جذبہ ایثار کیا ہے, جو عید قرباں ہے اس پہ جو قربانی کی جاتی ہے اس پہ ہمارے پاس کیا ہدایات, کیا تعلیمات ہیں, اور اس کی روشنی میں آج کے اس دور میں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے کیا. علامہ صاحب میں گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کر جانا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں آپ کے توسط سے اس چیز کی اہمیت کو مزید جو ہے اجاگر کیا جائے, اور آپ اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا مزید بتائیے کہ کون سے ایسے عمل ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے, بروئے کار لاتے ہوئے ہم موجودہ حالات میں جو جذبہ ایثار ہے, جذبہ قربانی ہے, اس کو درست اور صحیح معنوں میں پریکٹیکلی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیے, بنیادی طور پر اللہ کا دین انسانوں کی ہدایت اور ان کے رشد کے لیے آیا ہے. بے شک دین انسان کو یہ بتاتا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھو. دین انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارے تمام اعمال کی بنیاد تمہاری نیت ہے. انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا اگر انسان کی نیت صاف ہو جائے اور نیت درست ہو تو اس کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں. لیکن اگر نیت میں خرابی پیدا ہو, نیت کھوٹ ہو, تو نیت اس زہریلے پانی کی طرح سے ہے جو آپ کسی پودے کی جڑوں میں ڈالتے ہیں. اگر وہ زہریلا ہے تو پودا بھی زہریلا ہوگا, اور اگر آپ کا پانی صاف شفاف ہے تو پودا بھی بڑا مفید بنے گا. اس اعتبار سے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ نیتوں کا خالص ہونا ہے, کہ میں جو کام کروں وہ اللہ کی خوشنودی کی نیت سے کروں. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, یہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی زبانی قرآن کریم میں بیان شدہ آیت ہے کہ میں اپنی پوری ہستی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رخ کر رہا ہوں. تو جب ہم سنت ابراہیمی کی بات کرتے ہیں تو سنت ابراہیمی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنے عمل کے آغاز سے لے کر عمل کی انتہا تک صرف یہ نیت رکھیں کہ اللہ اس سے راضی ہو اور ہمیں اس سے فائدہ پہنچے. تو یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ ام المومنین عائشہ کی روایت ہے کہ جب اسی طرح سے ایک جانور ذبح کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو وہ جو جانور تھا اس کا گوشت مختلف علاقوں میں بھجوا دیا, مختلف لوگوں کو بھجوا دیا, ہمسایوں کو بھی, جاننے والوں کو بھی, عزیزوں کو بھی. تو کچھ دیر گزری, رسول کریم نے پوچھا کہ عائشہ اب گھر میں کیا بچا ہے؟ تو ام المومنین عائشہ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ گھر میں بچی ہے, باقی ہم نے دے دیا ہے. جب یہ فرمایا تو رسول کریم نے جواباً ارشاد فرمایا, نہیں, ایک ٹانگ تم نے دے دی ہے, باقی جو ہے تمہارے پاس بچت ہے وہ تمہاری ملکیت ہے. پھر اس پر ام المومنین عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہی تمہاری بچت ہے, وہی تمہارا زر ہے, وہی تمہارا سرمایہ ہے. جو تم اپنے گھر میں رکھتے ہو وہ تمہارا سرمایہ نہیں ہے, وہ تم کھاتے پیتے ہو اور ختم کر دیتے ہو.
تو اس لیے اپنے اعمال کے حوالے سے سب سے پہلی چیز نیتوں کا خالص کرنا اور اللہ کے ارادے سے کسی کام کا انجام دینا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی مخلوق، اللہ کی غریب مخلوق، اللہ کے محتاج مخلوق، اللہ کے ضرورت مند بندے، ان کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے اپنی جثہ بھر اپنا حصہ جو ہے ادا کرنا اور اس میں اپنا رول ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیے، یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ بالکل، آپ میرے ساتھ رہیے گا لائن پہ۔ امین شہیدی صاحب، علامہ ابتسام لائی ظہیر صاحب میں پروگرام میں جوائن کر ڈو دا شو۔ ابتسام صاحب، اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم ذکر کر رہے تھے، ابھی امین شہیدی صاحب بھی اسی کے اوپر اہمیت اجاگر کر رہے تھے کہ جذبہ ایثار اور قربانی جو ہے، ہم شاید آج کے اس دور کے اندر اس سے کافی پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ نمود و نمائش جو ہے وہ چکی ہیں، جو ہدایات، جو تعلیمات ہم مسلمانوں پر لازم ہیں، میں ہم پہ نزول ہے جن کا، ان سے ہمارا یہ دوری کی کیا وجوہات اور کس طرح ہم چیزوں کو بہتری کی جانب گامزن کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دینی تعلیمات سے بالکل بے بہرا اور غافل ہو چکے ہیں۔ معاشرے کی اکثریت جو اپنی کاروباری معاشی سرگرمیوں میں اس حد تک جذب ہو چکی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتی، اور وہ عمومی اعتبار سے جو معاملات انجام دیے جاتے ہیں وہ عادتاً یا روایتاً انجام دیے جاتے ہیں، عبادتاً یا شاعر کی انجام دہی کے طور پہ ان کو اس انداز میں انجام نہیں دیا جاتا۔ اگر ہم حقیقی طور پہ عبادتاً ان کاموں کو انجام دیں اور شاعر اللہ کی پاسداری ہمارا مطلوب اور مقصود ہو، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یقیناً ریاکاری کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ جس کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اخلاص کی دین کے اندر کیا اہمیت ہے، یا تقویٰ اور للہیت جو ہے بنیادی طور پہ عبادات کی قبولیت میں اس کی کیا بنیادی طور پہ اس کا کیا یعنی اہمیت ہے، اس وقت تک وہ بندہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں تقویٰ اور للہیت کے ساتھ عبادت کو انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت اور لہو جو ہے وہ نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس بات کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں کا دین سے تمسک اختیار کرنا اور علماء کا لوگوں تک اس بات کو کنوے کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کمپٹیشن کو ختم کرنے کے لیے، ریاکاری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو سیرت ابراہیم علیہ السلام کے سانچے میں ڈالنے کی جستجو کرنا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اور آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے، کس طرح آپ نے بت کتے میں کلاڑے کو چلا دیا، کس طرح آپ نے دربار نمرود کے اندر علم توحید کو اٹھا دیا، کس طرح آپ نے جلدی چتا میں اترنا گوارا کر لیا اور پھر محبتوں کی قربانیاں دی۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ وادی بیاب و گیا میں چھوڑ آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اس سپنے پہ عمل کرنے میں مادہ تیار ہو گئے جس میں آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری کو چلائیں۔ آج ان چیزوں کو اگر ہم اپنے دل میں جگہ دیں اور قربانی کی اصل روح اور فلسفے کو پہچاننے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریاکاری پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا ماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک ہماری نمازیں، قربانیاں، جینا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لیکن جب رضا الہی مطلوب نہیں ہوگی اور جب محلوق سے داد و دہش اور محلوق سے شاباش وصول کرنا ہی ہمارا ہدف ہوگا تو ایسی صورت میں یقیناً ہم ریاکاری سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا ابتسام صاحب کہ اب پاکستان کا شمار ان ممالک میں، ان مسلم کنٹریز میں ہوتا ہے جس میں غالباً ٹاپ 3 یا ٹاپ شاید نمبر 1 ہے جہاں پہ سب سے زیادہ قربانی کی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2020 میں 250 سے 300 ارب روپے کی قربانی کی گئی، اور اس میں اسے آپ سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کچھ ایسے بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک وقت میں 10 بکروں کی، 20 بکروں کی جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے کوئی بتائیے گا کہ کیا ہدایات ہیں، کیا ایک قربانی کر لینا اس سفیشینٹ اور باقی پیسہ مستحقین تک، ضرورت مندوں تک پہنچا دینا درست عمل ہے، یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قربانی کی جائے جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بنیادی طور پر بات ہے، قربانی جب آپ کرنے کا جذبہ آپ میں پیدا ہو جاتا ہے تو جس حد تک ممکن ہوتا ہے آپ قربانی کو جب انجام دیتے ہیں تو آپ کا دیگر مصارف جو ہے نا صدقات کے اور زکوٰۃ کے، ان کو انجام دینے کی اسپرٹ اور صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آپ جب قربانی سے جی چراتے ہیں اور اپنی مالی حیثیت سے کم قربانی کرتے ہیں تو آپ دیگر مدوں کے اندر بھی جو ہے نا مخلوق کی جو مدد کرنے میں مادہ تیار نہیں ہوتے۔ یہ بخل ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، یا کنجوسی ہوتی ہے۔ اس کنجوسی اور بخل سے ایک مرتبہ اگر آپ نجات حاصل کر لیتے ہیں اور فیاض بن جاتے ہیں اور سخاوت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مادہ تیار کر لیتے ہیں تو پھر جتنے بھی لوگ مستحقین ہوتے ہیں آپ ان تک جو ہے اپنی مالی معاونت یا اپنی جو خیرات اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ونس آپ کا دل اگر تنگ ہو جائے قربانی کرنے کے حوالے سے تو اس صورت کے اندر جو ہے نا آپ باقی مصارف کے اندر یا باقی ضرورت مندوں تک بھی صحیح معنوں میں
آپ صدقات خیرات اور چیریٹی کو تھوڑا سا دل تنگ کا جو آپ نے ذکر کیا تھوڑا سا حوالے سے بتائیے گا کہ میرا ٹیکنیکل کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک بکرا یا ایک گائے یا ایک بچڑا ذبح کر لینے کے بعد کیا مجھ پہ میرے پاس پیسے ہیں، کیا مجھ پہ لازم ہے کہ مزید اور جانور کروں، یا میں سوچتا ہوں کہ میں اس کی جگہ پیسہ جو ہے وہ کسی مستحق کو اس کی ضرورت پوری کر دوں، میں نے فرض بھی پورا کر دیا اور پیسہ بھی دے دیا؟ میں تو آپ کو بتاتا ہوں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے فرضیت کی بات کا، جی تو فرض تو آپ کا ادا ہو گیا، آپ کی جو وجوب تھا وہ تو ادا ہو گیا، آپ نے قربانی تو ادا کر لی، لیکن سوچنے کی بات ہے جس موقع کے اوپر آپ جو ہے اس رقم کو کسی اور جگہ انویسٹ کرنے کا یا کہیں اور جگہ خرچنے کا ارادہ کر رہے ہیں، کسی مستحق کو دینے کا، ہاں میں یہی میں کہہ رہا ہوں، جب آپ مستحق کو دینے کا ارادہ کر رہے ہیں تو کیا پورا سال آپ اس ارادے کو نبھانے کی پوزیشن میں ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ پورا سال اس ارادے کو نبھانے کی پوزیشن میں ہیں تو شاعر اللہ کی انجام دہی کے ان دنوں کے اندر میں سمجھتا قربانی کو ہماری پرائرٹی ہونا چاہیے، اور میں ہی نہیں سمجھتا کہ آپ کو غرباء کو، یتامہ کو، مساکین کو، مستحقین کو نظر انداز کرنا چاہیے، بلکہ ان کی بھی کفالت کا یا ان کی بھی حمایت، ان کی ہمدردی کا اور ان کے کام آنے کا خیال اپنے دل میں اس کو آپ کو ضرور رکھنا چاہیے، اور جب موقع ملے اس کو بھی ضرور انجام دینا چاہیے، لیکن جس چیز کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر اگر آپ اس چیز کو پرائرٹی نہیں دیتے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں باقی مدوں کے اندر بھی صحیح طور پہ پیسہ خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا۔ علامہ امین شہیدی صاحب آپ کی طرف سے آتا ہوں اور میں چاہتا ہوں تھوڑی سی جو ہے وہ گفتگو اب جو حج کا خطبہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی کر لیجیے۔ اگر آپ آج کا خطبہ دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جس کا نچوڑ نکلتا ہے، اور ان چیزوں میں ایک جو بڑی یا اہم چیز ہے وہ مسلم امہ کا اتحاد ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی آپ روشنی موجودہ حالات کے مطابق ڈالیں کہ مسلم امہ اتنی ڈیوائیڈڈ، اتنی سپلٹ کیوں نظر آتی ہے، وہ چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو، وہ چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، یا دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہی اسی کے اوپر یونائٹڈ نہیں ہیں، ایسا کیوں ہے سر؟ دیکھیے مسلم امہ سے مراد آپ کی کیا ہے، سوال یہ ہے۔ اصل بات مسلم امہ کی نہیں ہے، مسلم حکمرانوں کی ہے۔ یہ جو آپ ڈیوائیڈڈ امہ کی بات کرتے ہیں، امت ڈیوائیڈڈ نہیں ہے بلکہ مسلم حکمران ڈیوائیڈڈ ہیں، بادشاہ ڈیوائیڈڈ ہیں، صدور ڈیوائیڈڈ ہے، کہیں پر جمہوریت کے نام پر آئے ہوئے اور کہیں پر ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر آئے ہوئے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ہمارا المیہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہماری امت بیدار نہیں ہے، امت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، امت کو لیڈ کرنے والے لوگ وہ رول ادا نہیں کر رہے جن کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر بنتی ہے۔ اس وقت اگر آپ افغانستان کو دیکھ لیں تو افغانستان میں مر کون رہا ہے؟ مسلمان۔ یمن میں اگر آپ دیکھیں تو مر کون رہا ہے؟ مسلمان۔ اگر سیریا میں آپ دیکھیں تو مر کون رہا ہے؟ مسلمان۔ کشمیر میں دیکھیں مر کون رہا ہے؟ مسلمان۔ مارنے والا کون ہے؟ کشمیر کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو باقی دنیا میں تو ہر جگہ مارنے والا بھی مسلمان ہے۔ تو جب مارنے والا بھی مسلمان ہے، مرنے والا بھی مسلمان ہے، تو میں اپنا خون کس کے ہاتھوں تلاش کروں؟ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ پھر جب وہ مرنے اور مارنے والوں کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو دیکھیں تو وہاں پر جو اسلحہ بکتا ہے وہ امریکہ کا بکتا ہے، وہ مغرب کا بکتا ہے، وہ فرانس کا، برطانیہ کا اور جرمنی کا بکتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وارفیئر ہے اس کا جو بنیادی ہدف ہے وہ مسلم امہ ہے، مسلم امہ کو تقسیم کرنا اور نفرتوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھکانا، اور اس کا فائدہ براہ راست بھی اور بالواسطہ طور پر بھی مغربی دنیا اٹھاتی ہے۔ ان کا اسلحہ جاتا ہے، ان کا اسلحہ وہاں پر بکتا ہے، ان کی گاڑیاں وہاں پر بکتی ہیں، ان کی جنگی ساز و سامان وہاں پر بکتے ہیں۔ اب جب یہ نفرتیں عام ہوتی ہیں تو پھر کسی خطے میں جنگ ختم ہونے کی صورت میں بھی وہ ممالک جو پہلے جنگ لڑ چکے ہیں اب ایک دوسرے کی رقابت میں اسلحہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر نئے آنے والے اسلحے کے خریدار وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جنگ یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ جنگ افریقہ میں کیوں نہیں آئے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جنگ کافر ممالک میں کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم ممالک کو ٹارگٹ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے، اور ان کے جو سربراہان ہیں ان کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کی، اپنے مسلمانوں کی یونٹی کے اوپر کام کرے۔ یہی سوال ابتسام الہی ظہیر صاحب کی طرف میں جانا چاہتا ہوں، وقت کی کچھ کمی کا سامنا ہے۔ ابتسام صاحب بتائیے گا کہ جو یہ سوال میں نے آپ سے کیا، جو علامہ صاحب سے بھی کیا، کہ مسلم یونٹی جس کا بڑا ذکر کیا خطبہ کے اندر جو حج کا تھا، کہاں پہ مسنگ ہے، کہاں پہ لیک ہے اس یونٹی کے اندر؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ بات درست ہے کہ یہ جو ڈویژن ہے یا میں سمجھتا ہوں کمزوری ہے بنیادی طور کے اوپر یہ مسلمان امت کے عمومی طبقات کے درمیان نہیں ہے۔ میسج تو ہر جگہ پہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں جو برما میں ظلم ہو رہا ہے، میسج ہر جگہ پہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں جو فلسطین کے علاقے میں ہو رہا ہے، اور بحثیت مجموعی، بحثیت امت و ملت ہم اس درد کو ضرور محسوس کرتے ہیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے۔
لیکن سوچنے کی بات یہ کہ ہمارے درد کو ریفلیکٹ کرنے والے لوگ جو ہماری ترجمانی کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کیا ان لوگوں کی پورائلٹی اور ترجیحات وہی ہیں جو امت کی ترجیحات ہیں؟ جب تک ان کی ترجیحات اور ہماری ترجیحات میں ہم منگی پیدا نہیں ہوگی، میں یہ بات سمجھتا ہوں مسلمانوں کے مسائل جوں کے توں رہیں گے. مسلمان امت کے جذبات کو جب تک ہمارے سیاسی لیڈر ریفلیکٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلمان امت کے معاملات کے اوپر ہمیں ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین نظر آئے گی. کولیکٹیو اوپینین کو لے کے آنے کے لیے بات ضروری ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت بھی انہی لوگوں کے پاس ہو جو مسلمانوں کے جذبات کے صحیح معنوں میں ترجمان ہو سکتے ہیں. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اس نیگلیجنس کو یا اس غفلت کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انتخابات کے موقع پر ان لوگوں مینڈیٹ دیا جائے جو صحیح معنوں میں امت کے جذبات کی ترجمانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. ابتسام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، علامہ امین شہیدی صاحب موجود تھے. دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہماری طرف سے آپ سب کو بہت عید مبارک، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ہم سب بلکہ دعا گو ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کو جو جہاں بھی یہ سن رہا ہے وہ جذبہ ایثار، جذبہ قربانی جو ہے اس کی اہمیت کو بھی سمجھ سکے، اس کی شدت اور اس کی انٹینسٹی کو سمجھ کے پریکٹیکلی آج کے دور میں انکلوڈنگ ہمارے جتنے حکمران ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکیں. اور جس طرح حج کے خطبے کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مسلم یونٹی جو ہے وہ صبر اور شکر سے کام کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کو قائم رکھے، یہی وقت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی آپ کا علامہ امین شہیدی صاحب، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے مزید اس حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے. ملاقات جلد ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.